अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज बात होगी एमक्यूएम हकीकी के सरबराह आफाक अहमद साहब से। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के लोगों के साथ बैठना चाहते हैं और मसाइल पर बातचीत करना चाहते हैं। पीछे क्या वजूहात है इस पर बात होगी, लेकिन वो होगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे पाकिस्तान में जो वीआईपी कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, इस पर बात होगी। और साथ साथ पनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं क्या उनका मुकम्मल एहतसाब हो सकेगा, और इस पर बात करने के लिए हमें पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब ने। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोस्ट वेलकम जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हसन साहब, एक तो हर जगह ऑफशोर कंपनीज का शोर मचा हुआ है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा बाद में, लेकिन जरा वीआईपी कल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी सेनेटर रहमान मलिक साहब के हवाले से। आपको याद होगा उनकी वजह से जहाज को 2-2.5 घंटे की ताखीर हुई थी और बड़ा शोर मचा था। अब कल हमने फिर एक मिसाल देखी वीआईपी कल्चर की। साबिक चेयरमैन सेनेट ने धक्का दिया पहले एक पुलिस वाले को, उसके बेटे ने फिर आके थप्पड़ दे दिया उसको, सिर्फ इस बात पे कि उनकी चेकिंग वहां पे की जा रही थी। कि क्या वजह है सर, ये वीआईपी कल्चर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये कानून से बालातर हैं तमाम लोग? नहीं, ये बढ़ता नहीं जा रहा। आपका सदियों पुराना कल्चर ये है, आपके मुहावरे हैं उन्हीं के जानदा नहीं मैं कौन है। फिर एक और एक्सप्रेशन है आपका पंजाबी में ख़ास तौर पे, बंदा को बंदा देख लेता है। इसका मतलब है वो चाहे खंजीर हो, बंदा को बंदा देखने का क्या मतलब है इसका कि देखो भाई बंदा कौन है। वो चाहे शक्ल उसकी इंसानों से मिलती है और बिहेव वो किसी पागल मस्त हाथी की तरह या किसी खंजीर की तरह कर रहा हो, तो ओवरलुक करो भाई उसको, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट योर कल्चर इज़। आपके प्रेसिडेंट से लेके गवर्नर की आउटपुट सिफर भी नहीं होती, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन इनके उसके काफिले आते जाते देखो बंदा मातम करने को दिल करता है। जिनको आप कुफार कहते हैं और अहले मगरब जी बेरौरा मुआशरा है, वहाँ इस तरह की हरकत करे अव्वल तो करेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान होते हैं, वो जानवर नहीं होते। और अगर को करेगा तो मार मार के जूते उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो ये रूटीन मैटर है। इसमें मैं हैरान होता हूँ। वैसे हम लोग भी मीडिया हम लोग भी बड़े ढीठ हैं कि एक ऐसी चीज को खबर बना लेते हैं जो रूटीन है। अभी मैं किसी देख रहा था किसी चैनल का कवरेज पे, वो पता नहीं थोक के हिसाब से साफियों के खिलाफ एक 2 टके का SHO है, उसने पर्चे भी काट दिए हैं, उनको हवालात में भी डाल दिया है। तो ये फ्री फॉर ऑल है। प्राइम मिनिस्टर आपका कहता है मुझे टारगेट किया गया है। वो यार को खुदा का खौफ करो। मतलब अगर 20 सहाफ़ियों पे करप्शन के चार्जेस में मुकदमा चले और मुझे ये लगे कि मुझ पे को ज़रा ज़्यादा जोर दिया गया है, तो मैं कहूँगा जी बिस्मिल्लाह, आप कर तो रहे ज़्यादती हो, लेकिन चलो ठीक है, मेरा नतारा ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये गंदगी का ढेर है, ये आज़ाद लोगों का रवैया नहीं है। कॉलिन पावेल को रोका जाता है, वो हंसता हुआ तलाशी देता है। ये फ्लूक की पैदावार है, ये 2-2 कौड़ी के लोग बात पे होती है और झूठ नहीं, हैरत छोड़ें आप। और इंतहा ये है कि झूठ पे झूठ बोल रहा है। पहले वो कहता है नहीं धक्का दिया था, फिर वो कहता है बेटे को वो गार्ड बताता है। मतलब ये माइंड सेट है बस पूरी सोसाइटी का, और ये सर ऊपर से नीचे तक ये कहता है। हैरत इस बात पे है कि अब CCTV कैमरा भी है, लोग मोबाइल से भी तस्वीर बनवा लेते हैं, फिर भी इस चीज में हम कमी नहीं देख रहे हैं। और सर रवैया ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है खुर्शीद शाह साहब, क्योंकि उन्हीं की पार्टी से, वो कह रहे हैं इस इशू को हम नेशनल असेंबली लेके जाएंगे, ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये गलत हुआ है उनके साथ। तो फिर ये मामला कहां तक पहुंचेगा? क्या कानून में हरकत आएगी अगर इस तरह की धमकियां होंगी? नहीं, ये 2-4 लफ्ज अब्यूज करने के लिए हैं। जमहूरियत के मुंह पे थूकने को दिल नहीं करता, चूंकि वो जमहूरियत है ही नहीं। ये उसके बारे में कहते हैं बाद में जमहूरियत खतरे में, इसका इस्तेकाम डीरेल ना हो जाए। फिर ये कब पार्लियामेंट में लेके जाएंगे? पार्लियामेंट में क्या लेके जाओगे तुम? CCTV कैमरा सारा कुछ बता रहा है, लेकिन चूंकि तुम्हारी पार्टी है। और मैंने एक बात सुनी, मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने फोन पे कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, कि बार ने भी, चूंकि वो वकील है, उसके हक में आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है,
لیکن اگر یہ صحیح ہے تو پوری قوم کو خودکشی کر لینی چاہیے. یعنی چیئرمین سینٹ پروٹوکول میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے بعد میرا خیال ہے چیئرمین سینٹ آتا ہے. وہ شکل سے بھی شریف آدمی, میں نے تو پہلی دفعہ شکل دیکھی ہے اس کی, سفید بال ہیں, ایک سوبر سا سافٹ لکنگ, یاد ہوا ہے نا, کو ٹپکل کو بڈیرا کو گنڈا ٹائپ ہو, کو پیٹ نکلا ہوا, کو مونچھیں کوئی گلو بٹ ٹائپ شکل ہو, مہذب آدمی ہے, معافی مانگ لو بھائی. اور پے در پے جھوٹ, ایک تو تھپڑ مارا اس کو تو علیحدہ رکھو آپ, اس کے بعد کہتا ہے یہ میرا گارڈ تھا, اس کے بعد کہتا ہے دھکا دیا. یہ بٹ پرابلم یہ ہے یہ تو پھنس گیا معافی کے امکانات کم ہے کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے لیکن میں قبل از وقت ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا. مطلب یہ ہمارے یہاں قانون کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. آگے تھوڑا سا اگر بڑھیں سر, یہ پناما والا ایشو آپ کو کہا جاتا ہو نہیں نہیں پناما والا, دیکھو بات سنو, میں بھائی میرے, میں پناما والا ایشو پہ میں کانسٹنٹلی ایک بات, میں آئی ایم کانسٹنٹلی ریپیٹنگ اے سینٹینس کہ اگر پناما منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, اور پناما یہ پیپرز یا جو بھی ہے یہ, اس کا کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور اس کا کوئی ونس فار آل فیصلہ نہیں ہوتا, تو سکوت ڈھاکہ کے بعد یہ اس ملک اور اس ملک کے عوام کے ساتھ دوسرا بڑا ظلم ہوگا. سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پناما والا معاملہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے؟ آپ اس سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں, آپ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن چھوڑیں, آپ کو سکوت ڈھاکہ کے بعد یہ سب سے بڑا بحران نظر آ رہا ہے. جی بالکل, نہ اس کا کوئی سر پیر تھا, نہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ چلا, نہ حمود الرحمان کمیشن, اب اس کے اوپر بھی کمیشن بنے گئے, وہ کس بات کے؟ میں حیران ہوں کس درجے کی, کس لیول کی گھٹیا گفتگو ہو رہی ہے اس ملک میں. یعنی مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا بھائی آپ کو بھی اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بلکہ آپ کو خوش ہو کے کہنا چاہیے کہ ہاں تم لوگوں کی بدنیتی ثابت ہو رہی ہے, تم مجھے اپنے پرائم منسٹر کو جو فرشتہ سیرت ہیں اس کو سنگل آؤٹ کر رہے ہو, اس کو ٹارگٹ کر رہے ہو, اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں, تم آؤ تاکہ تم اپنی آخری حدوں تک ذلت تمہارا مقدر بنے. میرے ہاتھ صاف نکلیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپوزیشن بدنیتی کر رہی, اوکے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھ صاف ہے تو کہو آؤ بھائی اپنا سارا شوق پورا کر لو. لیکن آپ رونا رو رہے ہیں کہ سابق چیئرمین سینٹ کا ایک بندہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, اس ملک میں اخلاقیات فلانا, ہم زندہ قوم ہیں, یہ سب حکومت کا ہر شخص آ کے یہ کہتا ہے, اور خود وزیر اعظم صاحب یہ کہہ چکے کہ میں نے پیش تو کر دیا اپنے آپ کو احتساب کے لیے, میں کہہ رہا ہوں کمیشن بنا دو, میرے بچوں کا بھی احتساب کرو. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے پیش کر دیا ہے. او بھائی میرے, یہ کیا یہ کیا مطلب, کیا عجیب بے بنیاد سی بونگی سی بات ہے. میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں لیکن خبردار کرنا نہیں ہے, ادھورا جملہ ہے نا. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں لیکن تمہاری ایسی کی تیسی کر کے دکھاؤ. یہ ہے, جانتے نہیں ہیں کس سے پالا پڑا. کس سے پالا پڑا ہے؟ 4 ٹانگیں ہیں آپ کی ایک آنکھ پیچھے ہے. کس سے پالا پڑا ہے؟ کوئی پالا والا نہیں پڑا. باہر سے ایک معاملہ, یا یہاں کو لوگوں نے کوئی جگاڑ لگایا ہوتا, کوئی آپ کے خلاف کو کانسپریسی لوگ باہر تو ہزارہا لوگوں کے نام ہیں, بے شمار باقی پاکستانیز بھی ہیں. اگلی قسم میں پتہ نہیں اور کس نے ذلیل ہونا ہے. تو اس میں کیا سازش ہے بھائی؟ اور اگر اپوزیشن نے آپ کو ٹارگٹ کیا, میں نے مان لیا کہ اپوزیشن بدنیت ہے, سب کے سب چور ہیں, خود بھی سب کے سب بدنیت ہیں. معاملہ تو اس وقت آپ کا زیر بحث ہے. کیونکہ نا مجھے تیسرا آدمی یہ برخوردار میرے ایک سامنے بیٹھا ہے آپ کی ٹیم کا, یہ مجھے کہا کہ آپ نے یہ چوری کی ہے, آپ کا احتساب ہونا چاہیے, آپ اس کی وضاحت دیں. میں بجائے اس کے سوالوں کے جواب دوں, میں شروع ہو جاؤں آپ کے بارے میں کہ وہ بھی تو ایسے ہیں, فلاں بھی تو. جیب کترا پکڑا جائے ریلوے اسٹیشن سے, وہ کہے کہ یہاں تو مجھے پتا ہے میرے 50 اور کاریگر یہی کام کر رہے ہیں. یہ کیا جواب ہے؟ یہ کیا منطق ہے؟ لیکن حسن صاحب اپنی ایلیگیشن, اگر آپ پہ الزام لگے تو آپ نے جوابی الزام لگا دیا, یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ درست نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو کہ ہائی مورل گراؤنڈ لیتی ہے, ان کے لوگوں کی بھی کمپنیز ہیں, انہوں نے بھی پیسہ باہر بھیجا ہے, ان کا بھی احتساب ہو, تو اس بات میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے.
میں کہتا ہوں بالکل غلط نہیں ہے, ان سب کو انکارپوریٹ کر لو. پہلے وزیر اعظم اوپر سے کہتے ہیں نا, وہ چینیوں کا محاورہ بھی ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. ٹھیک ہے, پروٹوکول تو سب سے نہیں, سیکیورٹی بھی تم نے 2500-3000 بندہ صرف اپنے ایک گھر پہ لینا ہے, پروٹوکول کے بھی تم نے جھوٹے لینے ہیں, تیسری دفعہ وزیر اعظم بھی بنا ہے. بھائی اس میں بھی لیڈ کرو نا, آپ کا ہو جائے گا تو یہ بچ جائیں گے. آپ مجھے بتائیں, اگر پرائم منسٹر کا احتساب ہوتا ہے, اور یہ محاورے سنے انہوں نے, ان پہ استعمال نہیں ہوئے نہ, ان کا پہلے کبھی احتساب ہوا ہے. ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ بنا تھا, اس کے بعد وہ اپنا منت تڑا پروگرام سعودی وغیرہ یہ وہ نکل گئی. احتساب کہاں ہوا ان کا؟ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ لفظ سنے انہوں نے. یہ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو 3 دہائیوں سے احتساب ہو رہا ہے. نہیں, عوام کا تو میں تو لکھ مر گیا یہ بات کہ یہاں کبھی پیپلز پارٹی, پرانی بات کر رہا ہوں بے نظیر بھٹو کے زمانے میں, کبھی پیپلز پارٹی جیتی, کبھی نواز شریف, نون لیگ یا یہ لوگ جیتے, عوام تو ہمیشہ ہی ہارے. اور میں تو کہتا ہوں بے نظیر بھی ڈالو بیچ میں, نام ہے اس کا. میں بھی اپنی دنیا برباد کر کے, اپنی نسلیں برباد کر کے, آپ کو پتا ہے اس ملک کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا 65.3% قرضہ ہو گیا ہے. بچے تو بک جائیں گے عوام کے, گروی تو پڑ جائیں گے وہ. تو ہم فلانا شہید چمکانا شہید نہیں جی, شہید نہیں, ہم آپ کو پیغمبر سے کم ہر شے مان لیتے ہیں. ذرا حساب کتاب دے دو, ختم ہوئی بات. 4-5 بنیادی سوال ہیں یار, یہ پیسہ کہاں سے آیا, گیا کیسے, ٹیکسز پہ دیا نہیں دیا, سورس کیا تھا, کب گیا, وقت 5-4 سوال ہیں جس کو اتنا ڈریگ کر رہے ہیں, جس کو اتنا ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کی پالیسی یہ ہے سچویشن ڈیفیوز کرو, لوگوں کو کنفیوز کرو, آہستہ آہستہ یہ مسئلہ اپنی موت آپ مر جائے گا. کل خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا سکینڈل آ گیا, کوئی اور ہو گیا. یہ میڈیا بھی ہمارا اسی طرح کا ہی ہے ماشاءاللہ, میں حصہ ہوں اس کا. یہ مسئلہ اسی طرح ختم ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی دھرنا ہوگا اور شاید حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں اسٹریٹ ایجیٹیشن کی وجہ سے؟ دیکھو بھائی, دیکھیں بات سنیں, مجھے نہیں پتا آپ پڑھتے ہیں نہیں, لیکن میں پچھلے چند سال سے ایک جملہ ہر مہینے 1.5 میں ایک بار لکھتا ہوں کہ تاریخ کے ترازو جو ہے اس میں 2 پلڑے ہیں. اس کے ایک پلڑے میں, تاریخی ترازو کے ایک پلڑے میں پورا پاکستان ہے, دوسرے پلڑے میں چند اس ملک کو برباد کرنے والے خاندان ہیں. 2 میں سے ایک انتخاب کر لو, جس کسی نے بھی کرنا ہے وہ کر لے. اس کو یہ چند خاندان چاہیے, چوم چاٹ کے رکھ لے, پھر یہاں کچھ نہیں بچتا. یا پاکستان بچا لو یا ان کو بچا لو, بس ہو گیا بھائی. 69 سال ہو گئے, 70 سال is a lot of time. یہاں جاہل جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں 100 سال کیا ہوتا ہے, وہ قوموں کی زندگی میں ہوتے ہی پہلے 25-30 سال ہیں. جرمنی برباد ہوا تھا 2nd ورلڈ وار میں, جاپنیز برباد ہوئے تھے, ہیروشیما ایٹم بامز گرے تھے پہلے اور آخری آج تک کے وہاں گرے تھے. کیسے باؤنس بیک کیا انہوں نے؟ ابھی آپ نے کہا ان کو 70 سال لگے تھے. آج بات سنیں, آپ کے بعد آپ سے زیادہ آبادی کا چین آزاد ہوا آپ کے بعد. آج آپ گداگروں کی طرح, مسلیوں کی طرح, بھکاریوں کی طرح اس کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں. چین پاک چین دوستی, اونچی نیچی, شاید میٹھی, یہ اورنج آپ کو گداگری مل گئی, یہ ہمارا گیم چینجر, یہ فلانا, مقدر ہی ہار گئے ان کے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد حسن نثار صاحب سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب. آپ نے جو لکھا ہوا ہے, ایک اپوزیشن کو آپ نے کوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں, اور وہ مثال آپ نے رکھی ہوئی اس میں. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک جو آرٹیکل لکھا تھا, یہ 3 مئی کا ہے, 2 روز پہلے کا یہ, جس میں آپ نے کہا تھا اگر پی ٹی آئی نہ ہوئی, اور اس میں آپ نے پیپلز پارٹی کو کہا ہے پولیو زدہ پیپلز پارٹی.
اب مجھے یہ بتائیں اس پاناما والے ایشو پہ آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی ریوائول نظر آ رہا ہے؟ کیا جینوئنلی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں یا صرف دکھاوا ہے؟ اور کیا آج بھی پیپلز پارٹی کو آپ پولیس ہوگا پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دلوں کے حال تو رب العالمین خالق و مالک ہی جانتا ہے. آپ کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے؟ میں آپ کے بارے میں کیا پتا؟ اب آدمی اپنے قریبیوں کے بارے میں نہیں جان رہا ہوتا. So I don't want to pass a judgment کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں جس حد تک کر رہے ہیں وہ بھلا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لیکن جی میں وہی دے رہا ہوں نا جی کہ یہ جس حد تک کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں, ٹھیک کر رہے ہیں اس معاملے میں. لیکن پرابلم ہے ایک یہ, آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ریوائول ہوگا. میرا ججمنٹ غلط ہو سکتا ہے, میں کو اکلے کل تو نہیں ہوں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی الٹی بھی لٹک جائے, اس کا ریوائول نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ خود دیکھیں, بات سنیں, زندگی میں اس طرح ہوتا نہیں. اس کی وجوہات ہیں, وہ اب ایک ٹی وی کے ایک چھوٹے سے پروگرام میں چند منٹ میں وہ لمبا کھاتا ہے, بہت کھل گیا تو پروگرام آپ کا ختم ہوگا, میں تو بولتا جاؤں گا, اس لیے اس کو چھوڑیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, بات سنیں, یہ جو دختر مشرق, یہ ابن مشرق ہے, وہ دختر مشرق تھیں. شہید پاور پلے میں کوئی شہید نہیں ہوتا. کبھی سنا ہے آپ نے دارا شکو شہید؟ اوٹمن امپائر جس پہ مسلمان اتنا فخر کرتے ہیں, یہ خلافت تھی جی, یہ عثمانیوں کی, اور 650 سال اور 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. وہ شہید ہیں سارے. بھائی نے بھائی کو مار دیا, باپ نے بیٹے کو مار دیا. یہ پاور پلے ہوتا ہے, اس میں شہید نہیں ہوتے. ہمیں دیکھنا ہے میرٹ پہ. ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا کس نے چھینا یا نہیں, وہ شہید ہو, مجھے نہیں چاہیے. بے نظیر بھٹو پہ بھی ہے, زرداری صاحب کو یہی نون لیگ, یہی تھے انجینئرز. حسین حقانی ان دنوں ان کا تھا, ان کا تھا وہ درباری ہواری, یہ جو کچھ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی 10% کی, پھر پروموٹ کر کے 20%, انہوں نے ان کو 100%. او بھائی نتارا کرو, یا ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور خوش ہوں کہ خلفائے راشدین کا عکس نظر آیا ہے پاکستان میں. جی یہ ساری چلاکیاں کر رہے ہیں, ہیرا پھیریاں, ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ یوں کون سے ٹرمز آف ریفرنس جو بھی ہیں, میں کہتا ہوں بدنیتی پہ ہی ہیں. اگر تم پاک صاحب ہو, پرابلم کیا ہے یار؟ اگر میں نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی اور آپ کہتے ہو کہ جی میں نے اسی بندے کو فوکس کرنا ہے, مجھے آپ نے کرنا ہے, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ زیادتی کر رہے ہو یار, اور بھی بڑے لوگ ہیں, لیکن اگر کر ہی رہے ہو تو بسم اللہ کر لو. یہ میرے اکاؤنٹس ہیں, جب سے اکاؤنٹس کھلے ہیں تب کا سارا دیکھ, مجھ سے پوچھ. ایک بات مجھے بتائیں حسن صاحب, کیونکہ آپ نے آج یہ لکھا بھی ہے کہ پی ٹی آئی نہ ہوتی, اور آپ کا اشارہ اس طرف ہے, اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایک اجارہ داری ہوتی, ایک سیاسی اجارہ داری ہوتی پی ایم ایل این کی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن پی ٹی آئی ٹھیک ہے اپوزیشن کرتی ہے, ریگنگ کے معاملے پہ بھی کی, اس معاملے پہ بھی کر رہی ہے, لیکن ان کی سیاسی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس سچویشن میں ہے, اس پوزیشن میں ہے کہ بھرپور پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پر؟ دیکھیں بات سنیں, ہم کہتے ہیں نا ہم غیور اور باشعور عوام ہیں. اس کیس میں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ عوام کتنے غیور ہیں, کتنے باشعور ہیں. کیونکہ ہم چاند تو نہیں مانگ رہا ہے بھائی عوام, کوئی رائے ونڈ کی ان کی جاگیر میں حصہ مانگ رہا ہے ان سے. کیا مانگ رہے ہیں یار؟ ہمیں یہ خوشخبری سنا دو اور یہ خوشخبری ثابت کر دو کہ تم پاک صاف ہو, ختم. اور یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی میں, میرا کوئی ایسا رومانس نہیں ہے, یہ عمر ہی نہیں ہے رومانس کی. اصل بات یہ ہے جو میں نے کی تھی کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو گیا, ایک مری ہوئی ہاری ہوئی شکست خوردہ پارٹی. میں اپنی ایج کی بات کروں گا, اس میں اب رومانسز وغیرہ نہیں ہوتے. تو یہ اس میں اللہ پاک نے, قدرت نے اس مری ہوئی پارٹی میں جان ڈال دی, ورنہ نون لیگ اس ملک اور اس ملک کے عوام کے ساتھ جو یہ کرتے, اب تو ایک خوفناک چیک ہے. عمران خان جیسا اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی جوتوں سمیت ان کے کندھوں پہ سوار ہے, اسی لیے اس کو دن رات یہ گالیاں دیتے ہیں, اسی لیے دن رات انہوں نے اب تو اپنی خواتین تک انہوں نے چھوڑ دی, ابھی چڑھائی کرو اس پہ. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بہت تباہ کن بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, یہ بہت تباہ کن ہوگا. دوسری طرف یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو جس گھر میں بیٹھا ہوں کہاں سے آیا, یہ بیلی برکا گھر تم نے کیسے بنایا ہے؟ یہ
تمہارے ایسٹس ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو میں اب آپ کو گالیاں دینی شروع کر دوں؟ قوانین کو بھی جانتے ہیں آپ، پاکستان کے سسٹم اور قوانین کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بے لاگ احتساب ممکن ہے اس سارے معاملے میں یا نہیں ہو سکے گا کچھ بھی؟ دیکھیں، روایت تو ہماری نہیں ہے، لیکن یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہونا ہے. اس کی وجہ ہے جو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اب اس ملک نے رہنا ہے یا یہ جو چند منوپلیز ہیں نا، یہ جو سوار ہے اس ملک کے لوگوں کی گردنوں پہ، یہ جیسے اژدہا نہیں چکر. اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں ویسے کہ ان لوگوں کا احتساب کسی معجزے سے کم نہیں، چونکہ ہر جگہ ان کے ٹاؤٹس، ان کے بینیفیشریز، ان کے ایجنٹس ہر جگہ بیٹھے ہیں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں موجود ہیں وہ لوگ، اور لوگوں کو پتہ ہے کون کتنا بینیفیشری ہے ان کا. سو اٹس سو ڈیفیکلٹ، اور مسلسل جن جفا ہے یہ ان کا، یہ 30+ years لاٹ آف ٹائم. بھائی بچہ پیدا ہو کے خود باپ بن جاتا ہے. یہ 30+ years سے جن جفا ہے ان کا بہت خوفناک، اور بہت تجربہ کار لوگ ہیں بھائی. رام گلی سے سیاسی بامے عروج تک پہنچ کے آپ کو لگتا ہے کہ مکمل بے لاگ احتساب کرنا مشکل نظر آتا ہے؟ حسن نثار صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے حسن نثار صاحب. بریک کے بعد بات کریں گے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب پچھلے کئی دنوں سے خاموش ہیں. انفیکٹ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے کراچی کے، اس کے بعد سے ان کو زیادہ ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. پی ایس پی پاک سے زمین پارٹی بنی، مصطفیٰ کمال صاحب آئے، اس ایشو پر بھی وہ خاموش رہے. لیکن 3 روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سب کو حیران کر دیا اس پریس کانفرنس میں، یہ کہہ کر کہ ایم کیو ایم سے ہم ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم سے مل کر وہ کس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایشو ہے جس پر جو ہے بات چیت ہوگی، یا آفاق احمد صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں؟ یا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم میں واپس شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں آفاق احمد صاحب. تو یہ تمام سوالات ہم آفاق احمد صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شو پر ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد صاحب. بہت بہت شکریہ آفاق صاحب وقت دینے کے لیے. جی شہزاد جی، پہلے میں ذرا سنوا دوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی، آپ نے جو 3 روز پہلے پریس ٹاک کی تھی اس میں آپ نے کیا کہا تھا، سنیے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کو اس لیے مخاطب کرنا نہیں چاہتا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کو میں نے پہلے جس زمانے میں درخواست کی انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ان پہ الزامات لگے ہیں اور جس کے شواہد پیش کیے گئے کہ وہ راہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کو میں اپیل کرنا نہیں چاہتا. لیکن رابطہ کمیٹی جو آج یہاں ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مہاجر عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے اوپر وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، میں ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم تصادم نہیں چاہتے. اگر ہم سے کوئی شکایت ہے، ہمارے لوگوں سے کوئی شکایت ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے گھر کے معاملات آپ تھانے کچہریوں میں لے کر جائیے، اگر خود رابطہ کر سکتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں رابطہ کمیٹی کو کہ وہ جب دل چاہے یہاں آئیں، ہم انہیں یہاں پر ویلکم کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے مہاجر مسائل پر. اور اگر ان کی انا کا مسئلہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ ہمیں دعوت دیں، ہم 90 چلے جائیں گے، صرف اس لیے کہ مہاجر قوم کو مزید متصادم ہم دیکھنا نہیں چاہتے. جی آفاق صاحب، آپ نے ایم کیو ایم کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے پاس، بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں مسائل پر، مہاجروں کے مسائل پر، یا ورنہ میں 90 آ جاتا ہوں وہاں بیٹھ کے بات چیت ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جواب ایم کیو ایم نے کوئی مثبت نہیں دیا ہے. انفیکٹ کوئی لفٹ نہیں کروائی آپ کو، اور ان کی طرف سے جو جاری کیا گیا تھا بیان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہاجر قوم کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے اور مہاجر قوم کے پیٹ پہ چھرا گھونپنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ قوم سے معافی مانگے. یہ جواب آیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے. آفاق صاحب اچھا شہزاد، پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پروگرام کا انٹرو
بنایا کہ آفاق احمد نے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جانے کی بات کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے جو کلپس چلایا تو اس میں کوئی پھر میرا خیال ہے کوئی چیز اس میں ابہام باقی رہا نہیں. میں نے بڑی واضح طور پر چیزیں کہی تھیں اور آپ نے کلپ چلا کر اچھا کیا. لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں نے صرف مہاجر عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر یہاں کی رابطہ کمیٹی کو مخاطب کیا تھا، الطاف حسین صاحب کو نہیں مخاطب کیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ مہاجر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اور جو آپس میں آپ کارکنان کو متصادم کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، متصادم کرنے کی بجائے اگر ہمارے لوگوں کی کوئی شکایت ہے تو آپ تشریف لائیے، ہمیں بتائیے، ہم اس کا ازالہ کریں گے. اور اگر آپ یہاں آنے میں آپ کو کوئی قباحت ہے تو آپ ہمیں کہیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے تاکہ ہم تصادم سے لوگوں کو بچا سکیں. اس میں ہمیں نقصان ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی بات یا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف وہ بے مقصد بات ہے. وہ انٹرپریٹیشن آپ لوگ کرتے رہیے، ازمپشن آپ کی کچھ بھی ہو تو اور محتاط ہونا چاہیے ازمپشن میں. یہ بھی میں کہوں گا آپ سے کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں اس طرح کی تشریح کی جا رہی ہے آپ کے اس بیان کو، لیکن پہلے اس کا جواب دے دیں کہ وجہ کیا ہے کہ کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں آیا ایم کیو ایم کی طرف سے. انفیکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر قوم کی پیٹھ میں آپ نے چھرا گھونپا ہے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے اور مہاجر قوم سے. شہزاد، میرے بارے میں یہ رابطہ کمیٹی کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ الطاف جانتا ہے. تو الطاف کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا، اور مجھ سے جو ایکسپیکٹیشنز اگر کسی کی ہیں تو وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے قائد بہتر جانتے ہیں. تو اس پہ ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کہی تھی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہاں سے رسپانس کیا آیا. اور آپ نے بڑے مزے سے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. آفاق احمد کسی کی لفٹ کا انتظار تھوڑی کر رہا تھا. آفاق احمد نے جو بات کی تھی مہاجر قوم کے مفاد میں کی تھی. اگر وہ 1 سال کے بعد بھی ان میں یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہاں ہمیں قوم کو متصادم کرنے کی بجائے قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو میں اس وقت بھی ان کو خوش آمدید کہوں گا. آپ نے جو کہا کہ مہاجر قوم کو تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے، متصادم نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال اتنے عرصے بعد کیوں آیا ہے؟ 25 سال ہو گئے آپ کو ایم کیو ایم سے جدا ہوئے، دونوں طرف سے لوگ مرے ہیں، مہاجر قوم کے لڑکے مرے، تو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا پھر؟ اصل میں شہزاد بہت ساری چیزیں شاید آپ اس وقت طالب علم ہوں گے، آپ کے علم میں نہیں ہوں گی. میں نے 92 میں اختلاف کیا تھا، اور 92 میں اختلاف کے باوجود ڈاکٹر پروفیسر کرار تھے اور دوسرے لوگ تھے، حسنین کاظمی تھے، ڈاکٹر انصاری تھے. میں نے ان کے ذریعے الطاف کو پیغام پہنچایا تھا کہ دیکھو میرا نظریاتی اختلاف ہے، میں کبھی اصول کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، میرا الگ معاملہ ہے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور جو لوگ میرے ساتھ میری سوچ سے اتفاق کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مار دیں، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ تمہیں آج خیال کیوں آیا آفاق، تو آفاق کو آج خیال نہیں آیا. آفاق نے اپنی اس کوشش کو کبھی ترک نہیں کیا، ہمیشہ کوشش کی کہ آپس میں دست و گریبان ہو. اس بات کو تسلیم کریں گے کہ سیاسی کامیابی آپ کو بہت زیادہ نہیں ملی ہے ووٹوں کی صورت میں یا سیٹوں کی صورت میں جب سے آپ نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک اور پارٹی اب آ گئی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سے زمین پارٹی آ گئی ہے، اور وہ بھی مہاجروں کی بات کرے گی. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل پولیٹکس کی بات کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مہاجروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ایک اور پارٹی آ گئی، تو اب سپیس بچی نہیں ہے آفاق احمد صاحب کے لیے یا حقیقی کے لیے. تو شاید اس لیے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے رابطہ کیا جائے. جی نہیں، دیکھو مطلب آپ کا سوچنے کا اپنا انداز ہے، لیکن میرا کسی نئی جماعت بننے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی پریشانی ہے. دیکھیے، لوگ نظریاتی طور پر جب وابستہ ہوتے ہیں نا، تو میری تنظیم کے کارکنان نے تو یہ ثابت کیا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف 92 میں آپریشن ہوا تھا تو 2.5 مہینے کے بعد اشتیاق اظہر 90 کھول کر بیٹھ گئے تھے. میرے کارکنان نے بھوکے پیاسے جیلوں سے باہر روپوشی میں 12 سال 15 سال فٹ پاتھوں پہ گزارے ہیں، اس کے باوجود وہ تنظیم سے جڑے رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہیں کسی نئی تنظیم کا کوئی پرابلم ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹس دینا نہیں چاہتا. لیکن آپ نے ابھی اپنے پچھلے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں یہ کہا تھا کہ
یہ کمال کسی اور کا کمال ہے. ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال کی طرف آپ کا اشارہ تھا اور آپ کہہ رہے تھے یہ کمال کسی اور کا کمال ہے. شہزاد جی تو ذرا اس کی وضاحت بھی کر دیں تھوڑی سی کہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا. شہزاد الفاظ کو گھماؤ نہیں شہزاد الفاظ کو گھماؤ نہیں. میں نے سمپل کہا تھا, میں نے کہا بھائی جس کا کمال ہے اس سے پوچھو. اب وہ کمال انیس کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کمال کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن میں کچھ اور کروں گا, تم کچھ اور کرو گے. میں نے کہا تھا جس کا کمال ہے اس سے پوچھو, تو میں نے کوئی کمنٹس نہیں دیے. آپ کا اشارہ اس کی طرف نہیں تھا جس کی طرف ایم کیو ایم اشارہ کرتی ہے, بلکہ ایم کیو ایم اشارہ نہیں, ایم کیو ایم تو کھل کے کہتی ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے پریشرائز کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو کہ وہ جانبداریاں بدل کر مجھے کیا معلوم کہ کون کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کیا پتا کہ کون کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یار میں اشاروں کو نہیں سمجھتا ہوں. مجھے اگر چلو مجھے یہ آپ کوٹ کرو پلیز یار کہ آپ یہ اچھا میں آپ سے سوال کر لوں, مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جو لوگ مصطفیٰ کمال کو جوائن کر رہے ہیں وہ آئی ایس آئی کے کہنے پہ جوائن کر رہے ہیں. تو کیا آپ کا اشارہ اس طرف تھا جب آپ کہہ رہے تھے کہ کمال کسی اور کا کمال ہے؟ نہیں, میں کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیاسی اختلافات بھی ہیں اور ممکن ہے کہ کہیں آپس میں ناراضگیاں بھی ہوں. تو سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس کو ہمیں بہت زیادہ ہائپ نہیں دینی چاہیے. مسلم لیگ کے اندر بھی دھڑے بنتے ہیں, مسلم لیگ کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سب چیزیں اصل میں انہونی اس لیے لگتی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہمیشہ مافیا اسٹائل میں چلایا گیا اور یہ سوچا گیا کہ یہاں سے آنے کے راستے ہیں, جانے کے نہیں ہیں, اور اگر کوئی نکل گیا تو وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. جب میں نے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے کے بعد بہت سارے انٹرویوز کیے ایم کیو ایم کے, تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آفاق احمد, بدر اقبال اور عامر خان صاحب 92 میں الگ ہو گئے تھے, انہوں نے حقیقی بنا لی تھی. یہ بالکل اسی طرح ہے, موازنہ اس سے کرتے ہیں. یہ موازنہ درست ہے کیا؟ مطلب حالات تو بڑے مختلف ہیں. آپ لوگ جس طریقے سے آئے تھے یا لائے گئے تھے اور ابھی مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی جس طریقے سے آئے, کوئی موازنہ بنتا ہے کیا اس کا؟ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ متحدہ نے یہ موازنہ کیوں کیا, لیکن کہیں کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ ہم جن حالات میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر, کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو آپ لوگ نے, عامر خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ہم ایجنسیز لے کر آئی تھی, اور اس دفعہ تو یہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا عامر نے کہا تھا کہیں انٹرویو میں کہا تھا, میں کلپ دکھا سکتا ہوں آپ کو ذرا. نہیں ہے مطلب میرے لیے یہ سن لیں سر, یہ سن لیں ذرا, یہ کلپ سن لیں. خبر ہے کہ میں آپ دیتا ہوں, سنیں ذرا. یہ آپ حصہ تھے جی, مطلب ایجنسیوں کے ساتھ آپ حصہ تھے؟ بالکل تھے. تو آپ لوگوں نے کیا انفارمیشن لیک کی ایجنسیوں کو کہ یہاں متحدہ کے لوگ پائے جاتے ہیں, یہاں پر آپریشن کیا جائے؟ نہیں, لیک کرنا نہیں کہیں گے, لیکن اس آپریشن کا حصہ اس سینس میں ہم ضرور تھے کہ ایک چیز ہونے جا رہی تھی, ہماری مرضی اس میں شامل تھی. آپریشن تو فوج کری تھی. بالکل فوج کی ایجنسی. تو ایک سرونگ بریگیڈیئر جناپور لے کے آیا. بالکل. تو بریگیڈیئر ہوتا ہے آرمی کا. بالکل. آرمی کی ایجنسی ہوتی ہے آئی ایس آئی. بالکل. تو آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے. جی پوچھا کہ آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کرے, تو انہوں نے تسلیم کیا تھا عامر خان صاحب نے 2012 میں. آپ نے کہا آپ نے سنا ہوا نہیں, اس لیے میں نے سنوا دیا آپ کو. نہیں شہزاد آپ نے بہت اچھا کیا, عامر نے یہ بات کہی, مجھے حیرت ہو رہی ہے, اس لیے کہ آپ یقین جانیے کہ جس وقت ہم آئے تھے ہمارا کسی سے رابطہ نہیں تھا, اور جس وقت ہم آئے صبح 5 بجے علاقوں کے اندر, ظاہر ہے ہمیں تصادم کا ڈر تھا کہ اگر ہم اوپنلی آئیں گے تو اس میں تصادم ہو جائے گا, تو اس وقت کہیں کسی کے علم میں نہیں تھا. اور دوپہر 3:30 بجے آرمی کے ٹروپس آئے, اور عامر نے جو یہ بات کہی کہ آپریشن ڈیسائیڈڈ تھا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں آپریشن کے مقاصد, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, پھر ہم کر لیں گے. ایک اور کلپ دیکھ لیں ذرا, فاروق ستار صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا سن لیجئے. میرے خیال میں لوگوں نے کہا ضرور ہے کہ ایسا ارادہ نظر آتا ہے, آفاق احمد کا ارادہ نظر آتا ہے, یہ لوگوں نے ضرور کہا, لیکن کوئی میرے پاس یہ واضح طور پر کوئی اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, ضوابط کوئی نہیں. لگتا ہے کہ کوئی ایسا ارادہ ہے. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ارادہ ہے آفاق صاحب کا. تو آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایم کیو ایم سے ہاتھ ملانے کا یا ایم کیو ایم میں شامل ہونے کا؟ فاروق ستار صاحب نے شاید کسی چیز کو, کسی لوگوں کی کسی خواہش کو انہوں نے غلط سمجھ لیا. آفاق احمد کا نہ کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے ارادہ ہوا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ میں جا سکتے ہیں, اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. دیکھیے ہم تصادم نہیں چاہتے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تصادم نہیں چاہتے تو میں متحدہ میں جانا چاہتا ہوں. صحیح. تو آپ کا ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ مہاجر قوم میں تصادم نہ ہو. آفاق احمد صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।